अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट मंजर आम पे आ गई है और ये रिपोर्ट प्रोफेसर डॉक्टर नदीम कुरैशी और प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ ने मुरतब की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो इमरान खान की दाईं आँख की बीनाई है उसमें बतदरीज बेहतरी आ रही है। साथ ही साथ इस रिपोर्ट की जो तस्दीक है वो इमरान खान के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम यूसुफ ने भी की है। एक वीडियो स्टेटमेंट उनकी तरफ से आई है, उसमें उन्होंने कहा है कि इन दोनों डॉक्टर साहिबान से मेरी गुफ्तगू हुई है, दोनों बेहतरीन डॉक्टर्स हैं, इन्होंने मुझे इत्मीनान दिलाया है। अलबत्ता जो मुतल्लिका लोग हैं इमरान खान के, उनकी जानिब से इस बात की तस्दीक होना ज़रूरी है। साथ ही साथ जो अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई हैं उनकी जानिब से भी ये कहा गया है कि डॉक्टर से जो गुफ्तगू हुई है उसके मुताबिक बानी PTI पहले उनको जो दीवार पे लगी घड़ी है वो नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन अब उसकी सुइयाँ उनको नज़र आ रही हैं। ये रिपोर्ट जो है वो सामने आई है। अब इस रिपोर्ट के बारे में ये भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल तर्जुमान हैं मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात वकास अकरम, उन्होंने कहा कि जो हमशीरा हैं इमरान खान की वो आइंदा कल यानी मंगल के रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे ये मामला सामने आया था जब सलमान सफदर एज अ फ्रेंड ऑफ कोर्ट जेल गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले को भी निपटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है जो रिपोर्ट पेश की गई है फ्रेंड ऑफ कोर्ट की तरफ से उसमें बानी PTI जिन हालात में रह रहे हैं वो हालात मखदूश नहीं हैं, बाकी जो फ़रीक़ैन हैं वो मुतल्लिका फ़ोरम पे रुजू कर सकते हैं। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को निपटा दिया है। PTI ने जो पार्लियामेंट में उनका धरना है वो जारी रखने का फ़ैसला किया है। अलबत्ता पार्लियामेंट लॉजेस और KPK हाउस में जो उनका सिटिंग था अब उसको ख़त्म कर दिया गया है। इस धरने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा हुआ है या नुकसान, ये एक बुनियादी नुक्ता है। आज के प्रोग्राम में इस पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है इस बीमारी के पीछे जो लोग ताने बाने जोड़ रहे थे डील के, जिसकी हुकूमत भी तरदीद कर रही है, PTI भी तरदीद कर रही है, क्या वाक़तन कुछ ऐसा है कि मुफाहमत के दरवाज़े खुले हैं? ये भी इंतहाई अहम नुक्ता है। भारत के हाथों पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इबरतनाक बदतरीन शिकस्त हुई है। क्रिकेट फैन अफसरदा हैं, दिल गिरफ्ता हैं और उनका ये कहना है कि टीम में अब तब्दीलियाँ नागुज़ीर हैं। जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको अब टीम से निकालना ही लाजमी होगा। लेकिन इस शिकस्त की वजूहात क्या हैं, आज के प्रोग्राम में ये जानेंगे। 17 साल के बाद तारिक रहमान 2/3 अक्सरियत के साथ बांग्लादेश के वज़ीर-ए-आज़म का मंगल को हल्फ उठाएंगे। 13 ममालिक उनको दावतनामे भेजे गए हैं हल्फ बर्दारी के और इनमें पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान की नुमाइंदगी एहसान इकबाल कर रहे हैं। क्या असर पड़ेगा तारिक रहमान के वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो ताल्लुकात हैं इन पर, तमाम मामलात में हम बात करेंगे। हमें साबिक़ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब जॉइन हैं। इमरान साहब शुक्रिया आपका, आपसे गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब, रिपोर्ट आ गई, आप समझते हैं कि अब हम ख़त्म हो गए हैं और ये भी अच्छी खबर है कि इमरान खान की बीनाई में बतदरीज बेहतरी हो रही है। अब ये मामला इरशाद साहब आप समझते हैं कि ये गुत्थी सुलझ गई है? आगे जो एक कैदी को राइट हासिल है उसके तहत उनको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल करना होगा, हुकूमत वो भी कर लेगी। अब किसी अदालती इजाज़त की ज़रूरत तो नहीं है। अब सिर्फ ये तो खैर इत्मीनान बख्श बात है कि हुकूमत की तहवील में एक सियासतदान जो मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म भी रहा है और नामवर शख्सियत है, बैनुल-अक़वामी शोहरत का एक सियासतदान है, उसकी बीनाई वापस आ रही है, उसकी तकलीफ़ रफ़ा हो रही है, तो ये बड़ी इत्मीनान बख्श बात है। लेकिन पहला तो सवाल ये है कि ये नौबत क्यों आई कि एक जेल में होते हुए बर वक्त ये जो तिबी सहूलतें अब दी जा रही हैं बर वक्त क्यों नहीं दी गई, पहला सवाल ये है। दूसरा ये है कि उनके फैमिली डॉक्टर्स को और उनके ख़ानदान को इससे खामखा दूर क्यों रखा जाए, इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, मुझे इसकी अभी तक नहीं समझ आ रही। लेकिन बहरहाल डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट्स हैं जिसको अदालत में पेश किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने वो केस जो था 12 फरवरी का वो डिसमिस किया है, तो इस पर इत्मीनान ही करना चाहिए और फैमिली को भी और उनके फॉलोअर्स, उनके पैरोकार, उनके पार्टी लीडर हूँ या कारकुन हूँ, उनको बाकी लिटिगिटीज़ में जाने के बजाय इस बात पर इत्मीनान होना चाहिए कि हमारा लीडर जो है वो रूबसी है। बिल्कुल यही बात इत्मीनान की है। ठीक है इमरान साहब, मेडिकल रिपोर्ट में अभी तक उसके मंदरजात आपने भी देखे हैं, इन हालात को देखते हुए आप क्या समझते हैं? बीमारी की तस्दीक भी हुई है और बीमारी में बेहतरी की भी तस्दीक हुई है।
کیا عمران خان کو قلیل مدت کے لیے آئندہ دنوں میں آپ اسپتال منتقل ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ. دیکھیے میں جتنا عمران خان کو جانتا ہوں, میں نے زندگی کا بڑا عرصہ ان کے ساتھ گزارا ہے, وہ کوئی ہیلے بہانے کر کے یا کسی ڈیل کے نتیجے میں جیل سے نہیں نکلنا چاہیں گے. اور یہ ان کے پاس ایک موقع تھا کہ وہ اپنی آنکھ کا علاج کے بہانے یا آنکھ کے علاج کی غرض سے وہ پاکستان سے باہر جا سکتے تھے, وہ دیگر مراد حاصل کر سکتے تھے. لیکن یہ بھی خان صاحب نے ہی بتایا ہوگا نا کہ میرا ویژن بہتر ہو رہا ہے, مجھے نظر آنا شروع ہو گیا ہے, مجھے گھڑی کی سوئیاں نظر آ رہی ہیں, یہ واٹ ایور. تو وہ کہہ سکتے تھے کہ نہیں میرے تو مسلسل پلیٹلیٹ گری رہے, پلیٹلیٹ بھی تو گری رہے تھے نا, آخر وہ لندن جا کے ٹھیک ہو گئے. تو خان صاحب جو ہے وہ آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ اس چیز کو انکیش کریں گے اور وہ کرنا چاہیں گے. وہ اپنی سیاسی بیٹل جیل میں رہ کر لڑ رہے ہیں. امید ہے کہ بہت جلد ان کو کوئی ریلیف مل جائے, وہ بنی گالا شفٹ ہو جائیں یا بشیر بی بی کی آزادی کی صورت میں کوئی ریلیف انہیں ملے. لیکن فی الحال خان صاحب کی طرف سے کوئی ڈیل کی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. ہماری جو اٹموسٹ کوشش تھی وہ یہ تھی کہ کم سے کم بات چیت کا آغاز ہو جائے. اگر دونوں سائڈوں سے یہ تینوں فریقوں میں اسٹیبلشمنٹ, حکومت اور پی ٹی آئی میں بات چیت کا آغاز ہو جاتا ہے تو بہت ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی. لیکن اب تک اس کا بھی کوئی خاطر خواہ نتیجہ تو نہیں نکلا. لیکن بہرحال ایک چیز یہ ضرور ہوئی ہے کہ سب نے ڈائلاگ کے اوپر اور ڈائلاگ کی امپورٹنس کو بات کرنا شروع کر دیا ہے اس کے اوپر. ہماری جب میں ملاقات ہوئی پی ٹی آئی کے جو اسیر رہنما ہیں ان کے ساتھ, ان کا بھی یہی خیال تھا کہ بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل نکل سکتا ہے. جی عمران صاحب, جب ان کی تکلیف ہوئی پھر وہ ان کا ڈاکٹری معائنہ ہوا, ڈاکٹرز اب مطمئن ہیں کہ علاج بہتر انداز میں ہو رہا ہے اور عمران خان صاحب بھی مطمئن ہیں اس علاج سے, اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ میرا ویژن بہتر ہو رہا ہے. تو اس کے بعد اور وہ ڈیل پہ میں انٹرسٹڈ نہیں ہے اور دوسری سائڈ پہ بھی کوئی ڈیل میں انٹرسٹڈ نظر نہیں آتا, تو بات چیت کا آغاز کیوں ہو اور مفاہمتی عمل کس لیے شروع ہونا چاہیے, اس کی آپ کوئی منطق کیا پیش کرتے ہیں؟ دیکھیے دونوں سائڈ سے یہی جواب ملتا ہے کہ وہ بالکل بات چیت میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. لیکن بہرحال اس کا نتیجہ اور حل جو ہے وہ بات چیت سے ہی نکلے گا. ہم نے 12 بڑی بے انتہا, آپ نے دیکھا نا تاریخ پوری بڑی پڑی ہے جنگوں سے اور سب چیزوں سے, اس کا انجام آخر میں کیا ہوگا. ہم نے یہ ٹیبل پر بیٹھ کے ہی معاملات کو حل ہوتے دیکھا ہے, اور یہ معاملہ بھی ٹیبل پر ہی حل ہوگا. یہ ہماری سوچ ہے. ہمارے ساتھ بہت سارے دوست ہیں جن کی یہ سوچ ہے, ممکن ہے غلط ہو, لیکن ہماری ایسا سوچنا ہے کہ ٹیبل پر بیٹھ کے معاملات خوش اسلوبی کے ساتھ نپٹائے جا سکتے ہیں. اللہ جانے آگے آنے والے وقت میں کیا ہوگا, لیکن مجھے امید بڑی ہے کہ یہ شاید رمضان سے بعد ہی کوئی نہ کوئی بات چیت کا دروازہ کھولے. یہ عمران صاحب جو بہت سے لوگ یہ جو پچھلے 24-72 گھنٹے میں ہوتا رہا, 24-48-72 گھنٹے میں کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ شاید کسی نہ کسی لیول پہ تو کوئی انڈرسٹینڈنگ بلڈ ہو رہی ہے. مفاہمت کا جو دروازہ کھلا یا بظاہر لگا یا اس کی ایک امید ہے, پی ٹی آئی کی طرف سے دھرنا دینا, کے پی کے میں سڑکیں چوک کر دینا, اگر دوسری سائڈ اس کو گیج بھی کر رہی ہو تو وہ کیا سمجھے گی, کیا تاثر لے گی کہ ابھی تک چال وہی بے ڈھنگی ہے یا پی ٹی آئی کے ڈھنگ میں کچھ بہتری آئے گی تو تبھی معاملات آگے بڑھیں گے؟ نہیں, پی ٹی آئی تو انفارچونیٹلی اس وقت ایگزسٹ ہی نہیں کرتی نا. جو لوگ ہیں وہ عجیب بے ڈھنگے سے فیصلے کرتے ہیں. مطلب کے پی کی سڑکیں بند کرنے سے باقیوں کو کیا نقصان ہو رہا ہے, کے پی کو نقصان ہو رہا ہے. اور کے پی میں بھی دھرنا جو ہے وہ کوئی پراپر نہیں ہو سکا. میں آج ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا جس میں اچھا صاحب اور ہمارے بیسٹر گور صاحب نیشنل اسمبلی کے اندر بیٹھے ہیں, وہ دکھا رہے ہیں کہ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ اس سے کیا عمران خان کو کوئی فائدہ ہوگا, حکومت گر جائے گی, کیا ہوگا اس سے؟ 2 آدمی بیٹھے ہوئے, ایک اپوزیشن لیڈر اور ایک پارٹی کے چیئرمین. کم سے کم پارلیمنٹیرینز کو ہی جمع کر لیں, پارلیمنٹ کے باہر ہی دھرنا دے لیں. تو کوئی اسٹریٹجی تو نظر نہیں آتی. تو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ صرف اتنا ہو جائے کہ ایک ویڈیو بن جائے اور سوشل میڈیا پہ چل جائے, عمران خان کو فائدہ ہو نہ ہو. بڑے سارے میں دیکھ رہا ہوں کہ عمران صاحب آپ بھی یہ بات کہتے ہیں, فواد چودھری صاحب بھی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. لیکن پی ٹی آئی اگر ایگزسٹ نہیں کرتی, وہ دھرنے کا اعلان کرتی ہے تو پارلیمنٹ ہاؤس کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, پارلیمنٹ لاجز
سیل کر دیا جاتا ہے، کے پی کے ہاؤس جو ہے وزیر اعلیٰ اندر بیٹھے ہوئے ہیں، باہر نکل نہیں سکتے. تو اگر ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی ایک پارٹی تو پھر اس طرح کی بدحواسی کیوں طاری ہو جاتی ہے حکومت پر؟ نہیں، یہ تو ان کے ایکسٹریم میجرز پتہ نہیں کیوں لیتے ہیں. حالانکہ میں آپ سے آنیسٹلی کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی یعنی عمران خان کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا. پی ٹی آئی تو وہ خالی عمران خان کا نام استعمال کر کے کر رہے ہیں. وہ اس گروپ کا نام کچھ بھی رکھ دیں، اے بی سی ڈی سے زیڈ تک کوئی بھی نام رکھ دیں اس کا، وہ اس کا یہی ایکشن ہوگا. اچھا، میں ایگزسٹنس کی جو بات کرتا ہوں نا وہ یہ کرتا ہوں کہ پولیٹیکلی چارج پولیٹیکل پارٹی جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اس کے پاس پولیٹیکل اسٹرکچر ہی کولیپس ہو گیا. اس لیے میں آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی ایگزسٹ نہیں کرتی. اٹس اونلی عمران خان اینڈ پیپل آف پاکستان. اچھا عمران صاحب یہ بتائیے کہ پی ٹی آئی کو کل بارہا ان کی لیڈرشپ کے بارے خبر آتی رہی، یہ بتایا گیا کہ ڈاکٹرز جو ہڈیالہ جیل میں معائنے کے لیے موجود ہیں، 2.5 گھنٹے تقریباً ڈاکٹرز نے احتجاج کیا، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ وہاں نہیں گئی. یہ فیصلہ آپ کی نظر میں کیا درست تھا؟ اور اگر درست نہیں تھا تو اس سے فائدہ پی ٹی آئی کو کیا ہوا؟ نہیں، پی ٹی آئی کو تو کچھ فائدہ نقصان تو اس وقت دیکھنے ہی کچھ نہیں ہے نا. پی ٹی آئی کے پاس تو ایک صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے کہ جو اسیران ہیں عمران خان سمیت وہ ان کے کسی طرح رہائی کا معاملہ بنے. اس کے لیے کیا ہو سکتا تھا؟ اس کے لیے ہو سکتا تھا کہ پی ٹی آئی بہت بڑا پبلک پریشر بلڈ کر دیتی، نہیں کر سکی. یہ ہو سکتا تھا کہ پی ٹی آئی ایک گرینڈ آپریشن الائنس بنا لیتی اور اس سے پریشر ڈالتی، وہ بھی نہیں کر سکی. یہ ہو سکتا تھا کہ پی ٹی آئی بات چیت کا دروازہ کھولتی اور بیٹھ کے بات کرتی، وہ بھی نہیں کر سکی. سو واٹ از دا اسٹریٹجی؟ میں تو یہ پوچھتا ہوں ان سے کہ آپ کے پاس اسٹریٹجی ہے کیا؟ ہے بھی کہ نہیں؟ ایک تو ہوتا ہے نا کہ غلط اسٹریٹجی آپ نے بنا لی، اس کا نقصان ہو رہا ہے. ایک ہوتا ہے اسٹریٹجی ہے ہی نہیں، بس آپ چلے چلے جا رہے ہیں، منزل کا کچھ پتہ ہے نہ راہوں سے واسطہ، لے جا رہا ہے شوق، چلا جا رہا ہوں میں. اچھا یہ فرمائیں کہ یہ حکومت اور اپوزیشن یا عمران خان کے درمیان ایک معاملہ، پی ٹی آئی کے درمیان ایک معاملہ چل رہا تھا، بلیم گیم بھی تھی اور پوائنٹ سکورنگ بھی تھی بیماری کے حوالے سے. اچانک آصف زرداری صاحب کود پڑے اور انہوں نے اپنے گلے شکوے شروع کر دیے اور تانے دینے شروع کر دیے. تو یہ کیا ضرورت محسوس ہوئی؟ مجھے تو لگتا ہے کہ آصف زرداری صاحب کو تکلیف ہو رہی ہے. شاید انہیں اپنا وقت قریب نظر آ رہا ہے کہ وہ شاید پریزیڈنسی کی سیکریفائز نہ دینی پڑ جائے، کہ ان کی حکومت ادھر نہ ہل جائے، تو اس کی تکلیف نظر آ رہی ہے. باقی تو مجھے سمجھ نہیں آتا کوئی سیاسی نہیں ان کے صدارت کو یا کیا خطرہ ہے، ان کے اقتدار کو کیا خطرہ ہے؟ وہ تو اتحادی ہیں، ابھی بھی وزیر اعظم جا کے ان سے صلاح مشورہ کر رہے ہیں. دیکھیں جو بات چیت ہو رہی تھی، یعنی جو باتیں باہر آ رہی تھیں، خواہ وہ رومر سے صحیح، لیکن بات یہ تو آ رہی تھی کہ عمران خان سے بات چیت شروع ہو گئی ہے اور کہیں نہ کہیں کسی نہج پر بات پہنچنے والی ہے، کچھ ہونے والا ہے. 72 گھنٹے ہیں، 84 گھنٹے، اس میں ظاہر ہے پریشر تو ہوگا. جو لوگ جو صاحب اقتدار اس پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جعلی طریقے سے بیٹھے ہیں، انہیں پریشر تو ہوگا. وہ پریشر کو فیل تو ضرور کرتے ہوں گے کہ جی اگر تو کوئی بات چیت طے ہو گئی، کوئی معاملہ بن گیا تو سڑک ہی بنے ہوئے. نہیں مریم نواز صاحب جب حکومت بھی کہہ رہی ہے، طاہر صاحب کہتے ہیں کہ جی کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، کہ پی ٹی آئی بھی تردید کر رہی ہے، عام تاثر بھی یہ ہے کہ کوئی دروازے نہیں کھلے، تو پھر ایک شخص جو ایوان صدر میں بیٹھا ہے وہ زیادہ باخبر ہوگا، اس کی پریشانی کیوں ہے؟ مجھے آپ بتائیں نا، میں یہی سوال آپ سے کرتا ہوں کہ چلیں آپ مجھے بتا دیں کہ انہوں نے 2 سال میں تو ایک لفظ نہیں بولا، 2.5 سال میں ایک لفظ نہیں بولا اس بارے میں. انہوں نے اچانک سے ابھی اس وقت ان کو اتنی چیخیں مارنے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی کہ جی میں بھی جیل میں تھا، میں بھی یوں کرتا تھا، وہ بھی ہوتا تھا. جو جیل عمران خان نے کاٹی ہے نا، وہ جیل کسی سیاستدان نے نہیں کاٹی. عمران خان ایک دن کے لیے اسپتال نہیں گئے، وہیں پڑے رہے، نہ انہوں نے ہیلے بہانے سے باہر نکلے، نہ پاکستان سے باہر جانے کی بات کی. سو وہ ایک مشکل سے جیل کاٹ رہے ہیں عمران صاحب، اور وہ پروف کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح کھڑے ہوئے ہیں اپنے موقع پہ. صحیح ہو غلط ہو، آپ کا میرا ڈفرینس ہو سکتا ہے، لیکن وہ اپنے موقع پہ کھڑے ہوئے ضرور ہیں. نہیں عمران صاحب بات زرداری صاحب تک نہیں ہے. آج مریم نواز صاحبہ نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم تو کسی کی بیماری کا مذاق نہیں اڑائیں گے، لیکن نیب کے عقوبت خانے میں جب مجھے ڈالا گیا تو وہاں خواتین کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں تھی. اور خیر انہوں نے کلپ بھی چلایا کہ کس طرح اپنے ٹائم میں پی ٹی آئی عمران خان للکارا کرتے تھے مخالفین کو. کویسچن از دیٹ کہ اپنا وقت سب کو یاد آ رہا ہے.
لیکن اس وقت سے اس نکلنا کیسے ہے, آگے کیسے بڑھنا ہے, اور اس سارے تانہ زنی میں نقصان کس کا ہے؟ اور ہاں عمران صاحب سب کو اپنا وقت کیوں یاد آ رہا ہے؟ پتہ نہیں آپ کیا سننا چاہ رہے ہیں, میرے پاس کوئی خبر ہے نہیں کہ سب کو وقت کیوں یاد آ رہا ہے, لیکن اچھا ہے, وقت یاد رکھنا چاہیے, اور وقت سب کو یاد رکھتا ہے, یہ بھی یاد رکھنا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کو اس وقت جو ایک ضرورت ہے نا, پی ٹی آئی کو نہیں, ملک کو جو ضرورت ہے وہ ہے نیشنل گورنمنٹ کی, جس میں پی ٹی آئی بھی اس کا حصہ ہو, اور سال 1.5 سال وہ حکومت چلے, ایک نیشنل ایجنڈا بنے, اس نیشنل ایجنڈے پہ عمل کیا جائے, اور پھر شفاف انتخابات کا اعلان کیا جائے, چاہے سال میں ہو 2 سال میں ہو, جس میں بھی بات چیت طے ہو جاتی ہے اس میں, تاکہ اس میں پھر آئین میں تو نیشنل گورنمنٹ کی گنجائش نہیں ہے عمران صاحب. نہیں, لیکن کیا یہ کوئی سیریس موو ہے, کیا یہ کوئی تھنکنگ ہے, کوئی ایسی تھنکنگ ہے, سیریس موو تو کوئی ایسی نہیں ہے. تھنکنگ بھی ایک تو دیکھیں نا, ایک تو تھنکنگ ہے اخبارات کے صفحات پر نظر آ رہی ہے, ایک کالم نگار نے کالم لکھا, کسی محفل میں کوئی بات ہوگی, ایک ہے کہ جہاں فیصلے ہوتے ہیں وہاں کوئی ایسی تھنکنگ نظر آتی ہے آپ کو؟ آپ باخبر آدمی ہیں سر, جہاں فیصلے ہوتے ہیں وہاں تک تو میری رسائی نہیں ہے, وہ تو آپ کی زیادہ رسائی ہے. میں تو اپنی سیاسی سوجھ بوجھ کو 2+2 کر کے بتا سکتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاسی حلقوں میں اور دیگر جگہوں کے اوپر بھی یہ ڈسکشن میں ضرور ہے بات کہ نیشنل گورنمنٹ ہونی چاہیے. اور جہاں تک آئین کا تعلق ہے تو آئین میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے نیشنل گورنمنٹ کی, کیونکہ نیشنل گورنمنٹ اگر کوئی رکاوٹ ہو بھی تو اسے دور کیا جا سکتا ہے. لیکن نیشنل گورنمنٹ سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ بہت سارے مسائل پاکستان کے ایسے ہیں جو کوئی بھی سیاسی جماعت اس کو ایڈریس کرنے سے ڈرتی ہے کہ اس کا ملبہ میرے سر پہ آئے گا اور پھر میری سیاسی ساکھ میں کمی آ جائے گی. تو لہٰذا وہ سارے مسائل جو ہم ایڈریس کر سکتے ہیں سارے ساتھ بیٹھ کے سب ذمہ داری کے ساتھ, وہ پاکستان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں, اور نیشنل کمیٹی کر سکتے ہیں. آئین تو خیر روکتا نہیں ہے کسی ایسی گورنمنٹ کو جس میں ساری جماعتیں شامل ہوں, آئین میں کوئی رکاوٹ ایسی نہیں ہے. آئین میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ لازماً ایک جماعت اقتدار میں ہوگی اور لازماً دوسری جماعت اپوزیشن میں ہوگی. ایک حکومت بنتی ہے جس میں ساری جماعتیں ہوں تو وہ آئین ہی ہوگی. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جماعتیں جو اپنی اکثریت لے کر حکومت بناتی ہیں اور وہ کامیاب نہیں ہوتی, تو جب یہ مل کے بیٹھیں گے اور ان کو کوئی اپوزیشن بھی نہیں ہوگی, ان کی مخالفت بھی کوئی نہیں کر رہا ہوگا, یا ان کا حصہ بھی, وہ کیسے کامیاب ہو جائیں گی؟ صرف مل بیٹھنے سے ہی مسئلہ حل ہو جائے گا؟ نہیں, میں نے آپ سے عرض کیا کہ بے شمار مسائل ایسے ہیں پاکستان کے جو سیاستدان یا حکومتیں جانتی ہیں کہ اس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے, لیکن اس کو حل اس کا ڈھونڈ نہیں پاتے کہ اس کا پبلک اس پر ریزسٹنس بہت ہے. مثال کے طور پر پاکستان میں صوبے بننے چاہیے. ابھی کون سی حکومت ہے جو اس بات کو آگے لے کر چلے گی کہ جی ایڈمنسٹریٹو صوبے جو ہیں, ایڈمنسٹریٹو سطح کے اوپر صوبے بننے چاہیے پاکستان میں, وہ 21 ہو, 22 ہو, 23 ہو, 18 ہو, وہ طے کر لیں, اس کو ایگزیکیوٹ کریں. کوئی بھی سیاسی حکومت اقتدار میں ہوگی کوئی کام نہیں کرے گی. سندھ والے ناراض جائیں گے, جی بلوچستان ناراض جائے گا. نہیں عمران صاحب, بات یہ ہے, آپ جس نیشنل گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں, ارشاد صاحب جس آئینی گنجائش کی بات کر رہے ہیں, وہ آئینی گنجائش تو یہی ہے کہ یہی جماعتیں جو ایوان میں موجود ہیں یہی سارے مل کے ایک حکومت بنا لیں. اگر وزیر اعظم بنے گا بھی تو انہی جماعتوں میں سے بنے گا, اور لیبل تو پبلکلی میسیج میں تو ایک حد تک تو رہے گا کہ یہ اس جماعت کا وزیر اعظم ہے. تو ابھی پیپلز پارٹی اتحادی بھی ہے, لیکن جو کلیم ہوتا ہے ذمہ داری پڑتی ہے وہ نون لیگ پہ پڑتی ہے, شہباز شریف صاحب پہ پڑتی ہے. تو ایسی کون سی شخصیت ہوگی یا ہو سکتی ہے یا آپ کے ذہن میں ہے کہ جو نیشنل گورنمنٹ میں لیڈ کرے گی؟ دیکھیں, سیاسی خد و خال تو اس کی طے کر سکتے ہیں, اور جو آپ نے بات کی یہ بھی بڑی بات میں وزن ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر نیشنل گورنمنٹ فارم ہوگی کسی صورت تو وہ نیشنل گورنمنٹ کے لیے ہمیں آئین میں شاید ون ٹائم ترمیم کرنی پڑے, لیکن کرنا پڑے گا. کوئی اگر آپ نے اسی اسمبلی سے بندہ اٹھائیں گے اور اس کو آپ وزیر اعظم لگائیں گے تو ظاہر ہے اس کی تو پولیٹیکل ایفیلیشن ہوگی. میں اچھے برے کی بات نہیں کر رہا, پولیٹیکل ایفیلیشن ہوگی. تو لہٰذا تمام جماعتوں کا ایک ایسے شخص پر راضی ہونا کہ جس کا ان کو پتا ہو کہ پولیٹیکل انکلینیشن جو ہے اس کی کسی طرف نہیں ہے اور یہ نیوٹرل حیثیت میں کردار ادا کر سکتا ہے, اس کے اوپر راضی ہونا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, بڑا چیلنج. ایسی شخصیت کون سی ہے ویسے آپ کی نظر میں؟ سابق وزیر اعظم کو دیکھیں, صدور کو دیکھیں, گورنرز کو دیکھیں,
ایسی کون سی شخصیت ہے کہ جو نیوٹرل بھی ہوگی اور جس پہ لوگ معترض بھی نہیں ہوں گے اور جو یہ انیشیٹو بھی لے لے گی مشکل ٹاسک کرنے کے؟ آئی ڈونٹ نو جی، کہیں تو میں یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. یعنی آپ نیشنل قومی حکومت میں وزارت عظمیٰ لینے کے لیے تیار ٹھیک ہے، اگر اتفاق ہو جائے تو میرا سوال عمران صاحب کچھ اور ہے. وہ یہ ہے کہ اس وقت ایشو ہے پرفارمنس کا اور گورننس کا، اور اگر پرفارمنس گورننس 8-10 جماعتیں پی ڈی ایم کی اکٹھی ہو کے نہیں ڈیلیور کر سکتی، اس میں ایک اور جماعت شامل ہو جائے گی اور اس کی مخالفت اس حکومت کی کوئی نہیں کر رہا ہوگا، تو وہ خود بخود گورننس کیسے بہتر ہو جائے گی؟ اور پرفارمنس اصل تو مسئلہ بنا ہوا ہے یہاں جو ایسے افراد کا جس پر قوم بھی پورا اعتماد کرتی ہو اور وہ پرفارم بھی کر سکیں. تو کیا یہ جو موجودہ ہماری ایلیٹ ہے، رولنگ ایلیٹ جس کو کہنا چاہیے، وہ خواہ پوزیشن میں حکومت ہو، یہ الگ الگ ہو کے نہیں پرفارم کر سکتے تو مل بیٹھ کر یہ پرفارم کرنا شروع کر دیں گے؟ بالکل کر دیں گے. میں اس لیے آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایک نیشنل، پہلے اس گورنمنٹ کے فارم ہونے سے پہلے ایک نیشنل ایجنڈا بنے کہ جی ہم نے کیا ایسے 5, 8, 10 کام، مثال کے طور پہ ہم نے پرائیویٹائزیشن کرنی. اب کوئی ہاتھ نہیں روک رہا کسی حکومت کے پرائیویٹائزیشن پہ، لیکن کیا وہ پاکستان اسٹیل پرائیویٹائز کیوں نہیں ہوتا؟ وہ اتنے ادارے جو 23-24 ادارے ہیں جو ملک کو 800 ارب روپے کا نقصان پہنچا رہے ہیں سالانہ، وہ کیوں نہیں ایڈریس ہو پاتا؟ وہ اسی لیے کہ وہاں پہ ان کو ریزسٹنس ملتی ہے پولیٹیکل، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی کانسٹیٹوئنسی لوز کرتے ہیں اس کی وجہ سے. تو لہٰذا ایک نیشنل ایجنڈا بنے، کہاں کام پلان کرنا ہے، کہاں ٹیکس لگانا ہے. انکم ٹیکس ایگریکلچر میں لگنا چاہیے، ہر انکم پہ ٹیکس ہونا چاہیے. تو اس کو کون ایڈریس کرے گا؟ جو آتا ہے وہ اپنے اس میں پڑ جاتا ہے کہ فارمرز بنا جائیں گے لہٰذا ٹیکس نہ لگاؤ. تو لہٰذا ایک نیشنل ایجنڈا جب بنے گا اس کو ایگزیکیوٹ بھی کیا جائے گا، ایک ایسے شخص کے تھرو ایگزیکیوٹ کیا جائے گا جو وزیر اعظم ہوگا، جو تمام جماعتوں کو قابل قبول ہوگا، کوئی اس کو کرٹیسائز نہیں کرے گا. تو اس کی اچھائی اور اس کی برائی، اس کے تمام اثرات تمام سیاسی جماعتوں کے اوپر یکساں آئیں گے. تو ہم اس وقت بیٹھ کے اس کو ایجنڈے کو ایگزیکیوٹ کرنے کے قابل ہوں گے. جی ٹھیک، بہت شکریہ سابق گورنر سندھ عمران صاحب آپ کے وقت کا. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کریں گے. بریک سے پہلے ارشاد صاحب، عمران اسماعیل صاحب نے پھر یہ بحث چھیڑی ہے کہ قومی حکومت وقت کی ضرورت ہے، اور میرا خیال ذرائع تفنن ہی تھا ان کا خود کو امیدوار پیش کرنا، لیکن ہم اس کو اتنا بھی غیر سنجیدہ نہیں لیں گے کہ اس کی خواہش نہیں ہوگی. لیکن معاملہ ارشاد صاحب کرکٹ کا، کل جو بدترین شکست ہمیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے کھیل ہے، ہار جیت ہوتی ہے. وہ کس نے بڑا اچھا لکھا تھا کہ جنریشن الفا نے پاکستان کو انڈیا سے کرکٹ میں جیتتے ہوئے نہیں دیکھا جس طرح جین زی نے بسنت نہیں دیکھی. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ مقابلے کے لیے اتر رہے ہیں، وہ مقابلہ کرنے والے کی باڈی لینگویج کہاں تھی، وہ کریج کہاں تھی؟ جن شاٹس پہ آپ آؤٹ ہو رہے ہیں کوئی سمجھ ہی نہیں ہے کہ شاید چوکے اور چھکے کے علاوہ بھی کوئی موڈ ہے رنز کرنے کا. کیا ہیں عوامل، کیا ہیں اس سب کے بیچ؟ پہلا تو سوال یہ ہے کہ کرکٹ ہماری فل ٹائم ترجیح ہے، پرائرٹی ہے. ساری قوم اس کے پیچھے لگی ہے. نہیں، اس کے پیچھے لگی ہے تو پھر اس کو فل ٹائم ملنا چاہیے. ترجیحات میں بھی ہمیں فل ٹائم اس کو ملنا چاہیے، پارٹ ٹائم تو نہیں ہو سکتا نا. دوسرا یہ ہے کہ یہ سلیکشن بورڈ اور یہ بڑے کھلاڑی، کوئی کسی کا داماد ہے، کوئی کسی کا فیوریٹ، یہ جب فیوریٹزم آپ ختم نہیں کریں گے تو یہی کچھ ہوگا. یہ پہلے بھی ہم تماشا دیکھتے رہے. ہمارے ہاں کرکٹ برباد کب ہوئی؟ جب اس میں فیوریٹزم آئی، رشتہ داریاں آ گئیں، پسند ناپسند آ گئی. اب تو موروثی ہو گئی ہے، یہ اس کا ہے، یہ پنجاب کا ہے، یہ کراچی کا ہے، یہ فلاں کا ہے. تو اس کے بعد یہی کچھ ہونا تھا. جس ادارے میں بھی کسی طرح کی مداخلت ہوگی، جس کام میں بھی ان لوگوں کی مداخلت ہوگی جو پروفیشنل نہیں ہیں،
یا جو اپنے مفاد سے بالاتر فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اس کا یہی حشر ہوگا۔ میرٹ وہ ایک چیز ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ جو ہے اس ادارے کو بھی اوپر اٹھاتے ہیں، اس کی کارکردگی بہتر کرتے ہیں، اور ہر آدمی جو ہوتا ہے، جو انوالو ہوتا ہے، اس کو یہ پتہ ہے کہ میں نے اگر پرفارم نہیں کیا تو میرا حشر کیا ہو۔ جب ہر شخص کو یا کچھ لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ ہم پرفارم کریں نہ کریں، ہم نے سلیکٹ ہونا ہے، ہم نے کھیلنا ہے، خواہ ہم زیرو پر ایک بار نہیں، دو بار نہیں، ہر دفعہ آؤٹ ہو جائیں، پھر بھی ہم نے تو ہماری تو جگہ پکی ہے، تو اس کا یہ نتیجہ ہوگا۔ جیسا وہ سب باتیں ہم یہ ملک میں بھی دیکھ رہے ہیں، ہم جو ہمارے سویلین ادارے ہیں ان میں بھی دیکھ رہے ہیں، یہ جو بیڑا غرق ہوا ہے مختلف جو ہمارے ادارے ہیں قومی، ان کا وجہ کیا بنی؟ شاہ صاحب میرا سوال یہ ہے، دیکھیں وہ یہ سب حشر عوامل اپنی جگہ ہوا، پی آئی اے کا جو حشر ہوا، ریلوے کی پرفارمنس آپ کے سامنے ہے، باقی اداروں کی پرفارمنس آپ نے، انہی کے مقابلے میں وہ دوسری کمپنی جو ہے، یعنی یہاں لاہور میں ایک اومنی بس ہوتی تھی، ایک پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی ہوتی تھی، بسیں چلتی تھیں، بڑی آرام دہ بسیں ہوتی تھیں، وقت پہ آتی تھیں، بھری ہوتی تھیں۔ پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ پرائیویٹ بسیں آئیں، وہ ترقی کرتے کہ ایک بس والا 4 بسوں پہ چلا گیا، ان کی تعداد کم ہونا شروع ہو گئی، اب پھر سرکاری بسوں پہ آ گئے، پھر سرکاری بسوں پہ آ گئے ہیں۔ اب پھر سرکاری بسوں پہ آ گئے۔ بھائی اللہ کے بندے، یعنی یہ بتائیں کہ پی آئی کے پاس جتنے روٹس ہیں جب سرکاری تحویل میں، جتنے روٹس ہیں کسی اور کے پاس تو نہیں ہیں، لیکن یعنی سعودیہ نے یہیں سے جنم لیا، اسی پی آئی اے سے جنم لیا، ایمریٹس نے اسی سے جنم لیا، کئی اور۔ شاید صاحب وہ بات درست ہے، ہم آپ کی بات، آپ جو کمپیریزن کر رہے ہیں وہ تقابل اپنی جگہ درست ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے، یہی کرکٹ ٹیم تھی، یعنی یہی بورڈ ہے، وہی لوگ ہیں، اور ایک وقت میں پتہ چلتا ہے کہ جناب اس سے نہ بڑے کھلاڑی ہیں دنیا میں، نہ بڑی ٹیم ہے، اور اچانک پھر پتہ چلتا ہے زوار کا شکار ہو گیا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیے ہار جیت تو حصہ ہے، ہوتی ہے، ہر پروفیشن کی ایک شان ہے نا، ایک انداز ہے، لیکن ہاں پچھلے جس شان سے میدان میں اترتے ہیں ہمارے کھلاڑی۔ پچھلا جب میچ ایک پاکستان اور بھارت کا ہوا ہے، ہم ہارے ہیں، ہم ہارے نا، لیکن کسی نے سوال نہیں اٹھایا، کیونکہ جو ہم نے کھیل کے ہارا، ٹھیک، کھیلتے ہوئے ہارنا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب۔ منیب فاروق صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر اینکر ہیں، تجزیہ کار ہیں، سیاست پہ ہی بات کریں گے۔ منیب صاحب، بعض لوگوں نے عمران خان کی آنکھوں کی جو تکلیف ہے اس کو مذاکرات اور پھر مفاہمت کے ساتھ ریلیٹ کیا، یہ نتیجہ اخذ کیا کہ واقع کچھ ہو رہا ہے۔ یہ کیا خوش فہمی تھی یا آپ کی اطلاعات کے مطابق واقعتاً کسی لمحے پہ کوئی درجہ حرارت کم ہوا تھا، کوئی چینل ایکٹیو ہوا تھا؟ بہت شکریہ جی۔ نہیں جی، کوئی نہ چینل ایکٹیو ہوا نہ کوئی ایسا تھا، یہ بس کچھ خود ایک تو ہوتا ہے نا جی، ایک ہوتا ہے ایک سے ہم لفظ ہے وہ بڑا خطرناک ہے، خودکشی۔ یہ خودکشی نہیں تھا، یہ خود کی خوشی کے لیے سب کچھ کیا جا رہا تھا کہ اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے کہ بس جی ڈیل ہو گئی۔ پھر چند ہمارے بھائی ایسے ہیں یوٹیوبر حضرات اور چند صحافی جو سینہ کو بھی شروع کر دیتے ہیں کہ جی ڈیل ہو گئی، اللہ یہ نہ ہو کہ خان صاحب باہر آ جائیں، مطلب وہ پتہ نہیں ان کو کیا پرابلم ہے خان صاحب کے باہر آنے سے۔ لیکن خبر یہ تھی کہ نہ کسی کا خان صاحب کو باہر لانے کا پلان تھا، نہ ہے، نہ کوئی ڈیل تھی، نہ ڈیل ہے۔ اور میں نے تو پریڈکٹ کیا تھا کہ سپریم کورٹ والا معاملہ بھی داخل دفتر ہو جائے گا ایک چھوٹے موٹے حکم کے بعد، تو آج ایگزیکٹلی وہی ہوا ہے۔ نہیں، یہ فرمائیں کہ آپ بھی یقیناً اس بریفنگ میں شامل ہوں گے جہاں تابڑ توڑ سوالات ہوئے، اور پھر کچھ لوگ جو ہمارے دوست بھائی تھے وہ باہر جب نکلے تو خاصے مایوس اور پژمردہ نظر آئے، وہ آپ کا بھی ہوگا، مشاہدہ ہمارا بھی تھا۔ تو کیا وجہ تھی کہ یہ اچانک کچھ لوگ مایوس ہو گئے، کچھ لوگ ضرورت سے زیادہ خوش فہمی کا شکار ہو گئے، خودخوشی کا شکار ہو گئے؟ اور بریفنگ میں سو کر کیا امپریشن دیا جا رہا تھا اور باہر نکل کے رو کر کیا امپریشن دیا گیا؟ دیکھیے جناب میں عرض کروں گا شاہد عارف صاحب کہ آپ تو محترم ہیں اور مجھ سے بہت زیادہ علم بھی رکھتے ہیں، تجربہ بھی رکھتے ہیں جی، کہ بصد احترام ان تمام دوستوں کا جب آپ اپنی ذاتی خواہشات کو
اپنے تجزیوں میں شامل کر دیں اور ذاتی خواہشات کو فوقیت دیں خبر کے اوپر، تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے. جب آپ ایموشنلی انویسٹ ہو جاتے ہیں نا سر کسی چیز میں، پھر آپ آبجیکٹیوٹی لوز کر دیتے ہیں. میں نے تو یہ اس کے اندر کیا ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن فیکٹ آف دا میٹر یہ ہے کہ بہت سے دوستوں کو یہ تھا کہ جی جیسے میرے بھائی منصور علی خان صاحب نے سوال کیا کہ جی کیا ان کو ذہنی مریض اب بھی سمجھا جاتا ہے. تو دیکھیے وہ جو پریس کانفرنس تھی وہ ایک خاص پیرائے میں ہوئی تھی اور اس کا فوکس عمران خان صاحب تھے. یہ جو میڈیا انٹریکشن تھا یہ کسی اور پیرائے میں ہوا تھا اور یہ آف دا ریکارڈ اور جنرل ڈسکشنز تھیں. عمران خان صاحب کے حوالے سے ایز کلیئر ایز براڈ ڈے لائٹ آج کی تاریخ تک پاکستان کی مقتدرہ کا وہی امپریشن ہے جو 2023 میں تھا، اور بدقسمتی سے آج تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. نہ کوئی سپیس تھی نہ ہے. یہ جو صحت والا معاملہ ہے اس پہ ایک ضرور کنسرن تھا. میں نے تجزیاتی طور پر عرض کیا تھا کہ شاید انہیں اسپتال منتقل کریں، لیکن آپ اندازہ کریں کہ اتنی سختی ہے کہ اتنا سا بھی مارجن نہیں ہے کہ ایک دفعہ فیصلہ لے لیا گیا. بیرسٹر گور خان صاحب کو بھی مطلع کیا گیا کہ یہ 2 شخصیات آ جائیں تو ہاسپٹل شاید وہ لے جاتے ہیں، لیکن کیونکہ پھر عریمہ خان صاحبہ نے اس پر تھوڑا سا اپنا ان کا سٹانس ریجڈ تھا تو کوئی آپشن ہی نہیں لیا گیا اور وہیں پر پھر اڈیالہ کے اندر ان کا ٹریٹمنٹ کیا گیا. تو اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں جہاں اتنی سپیس نہیں ہے وہاں ڈیل یا ڈھیل کیا ہوگی. نہیں اس میں یہ جو زرداری صاحب کو بھی یاد آ گیا اپنا زمانہ، مریم نواز صاحبہ کو اپنا زمانہ یاد آ گیا، انہوں نے دہرائی باتیں، تو یہ بھی بس روٹین کی بات تھی. یہ کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں تھی جس کی وجہ سے ان کو وہ زرداری صاحب جیسے ٹھنڈے آدمی کو بولنا پڑا. وہ تو ظاہری بات ہے، سیاسی جماعتیں ہیں نا، وہ ان کا جو اس وقت ایڈریسی تھا وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی. وہ اپنی سکور سیٹلنگ کر رہے ہیں، خود کو بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے تو آپ لوگ کیوں چیخے مار رہے ہیں، یہ تو ہم نے بھگتا ہوا ہے تو آپ لوگوں کو کیوں اتنا چیخے مار رہے ہیں اور آپ کو اپنا ماضی یاد رکھنا چاہیے. تو ابھی تو بہت وقت پڑا ہے. اور فرینکلی اسپیکنگ میں جب حالات کی طرف دیکھتا ہوں تو میں کیونکہ ایک بڑا ادنا سا طالب علم ہوں تاریخ کا، تو میں ضرور حیران ہوتا ہوں جناب ارشاد عارف صاحب کہ تاریخ شاید خود کو دہرا رہی ہے یا کچھ نئے صفحات لکھ رہی ہے یا نئے چیپٹرز لکھ رہی ہے. میرا خیال اور شاید تاریخ کو ہم سبق سکھا رہے ہیں. ہم تاریخ کو شاید سبق سکھا رہے ہیں، اور سبق سے ایسے ہی دکھایا جاتا ہے جب ہم تاریخ کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اپنے طریقے سے ایک اور تاریخ لکھے. صحیح ہے. منیب صاحب ایک لمحے کو آپ تو خیر اس بات کی کیٹیگوریکلی تردید کر رہے ہیں، ایک لمحے کو اگر ہم اس بات پہ یقین بھی کر لیں یا اس مفروضے پہ کہ شاید کچھ تھا، کوئی چینل ایکٹیو تھا، کوئی بات ہوئی ہے، کوئی ڈسکشن ہوئی ہے، دوسری جانب پچھلے 48 گھنٹے میں جو پی ٹی آئی کا ریاکشن تھا، خواہ وہ پارلیمنٹ میں دھرنا ہو یا کے پی کے کو چوک کرنے کی صورتحال ہو، اس سے وہ لوگ جن سے پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ معاملات سلجھیں، انہوں نے کیا گیج کیا ہوگا؟ دیکھیے جو آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ ایک طرف یہ اس کو ذرا اینالائز کیجئے گا، تھوڑی سی ریورس انجینئرنگ کیجئے گا. یہ عمران خان صاحب کی صحت والا معاملہ ہوتا ہے، اسی دوران ایک احتجاج ایرپٹ کرتا ہے، پھر ثوابی کا انٹرچینج بند ہوتا ہے، خیبر پختونخوا کے اندر ایک سچویشن کریٹ ہوتی ہے. آپ اور کچھ پارلیمنٹیرینز خود کو وہ کہتے ہیں نہیں ہم پارلیمان میں قید ہیں، احتجاج ہو رہا ہے کی پی آئی، اس کے بعد کہیں آپ کو یہ لگا کہ یہ جو نظام حکومت ہے اس کی گرفت مضبوط نہیں ہے یا کچھ ہو گیا ہے، کچھ ایشو ہے، فوری طور پر وہ ایک وارننگ آ جاتی ہے. 2 دن ہوتا ہے ایک جو صوبائی حکومت کی، انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں کیا، لوگوں نے از خود کیا. تو انہوں نے کہا بھی اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کو پھر ہمارے پاس قانونی آپشنز ہیں، آئینی آپشنز ہیں، ہم وہ استعمال کریں گے. ادھر عمران خان صاحب کے حوالے سے صحت کے معاملے پہ بھی، جو کہ میں اس سے ایگری نہیں کرتا کہ ان کی فیملی کو ایکسیس ملنا چاہیے، ذاتی معالج کو ملنا چاہیے، لیکن وہاں پہ بھی وہ سپیس نہیں ہے. سو یہ تمام چیزیں اور وہ جو پارلیمان کے جو پارلیمنٹیرینز کا وہ دھرنا اور وہ سب کچھ وہ اپنی جگہ، کیا اس میں کوئی جگہ بنی؟ جواب ہے نہیں. تو ان تمام 2-3 چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو کیا آپ اس نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں کہ جی شاید کوئی کھڑکی کھلی تھی یا کوئی رستہ بن رہا تھا؟ جواب نفی میں آتا ہے. یہ کھڑکی جی وہ کھڑکی نہیں کھلی تھی، اور ماضی میں جب کھڑکیاں کھلی ہیں ارشاد عارف صاحب تو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، وہ نظر آتی ہیں کھلی ہوئی کھڑکیاں. بالکل نظر آ رہا ہوتا ہے. صحیح ہے. ویسے یہ بتائیں کہ یہ ایکسیس نہ دینا فیملی کو یا ذاتی اور فیملی ڈاکٹرز کو، اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ صرف
اس سے انتقام کی تسکین ہے یا اس کا کوئی فائدہ بھی ہو رہا ہے؟ یہ ریٹ آف گورنمنٹ اسٹیبلش ہو رہی ہے، ہاٹ اسٹیٹ ہم پروو کر رہے ہیں؟ دیکھیے، جیسے میں نے عرض کیا شاہد عارف صاحب کہ میرے نزدیک تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اگر ڈاکٹر عاصم یوسف صاحب اور فیصل سلطان صاحب خان صاحب کو فزیکلی ایگزامن کر لیں. آپشنز دی گئیں پارٹی کو، 2 لوگوں کی بات کی گئی کہ وہ جائیں گے، غور خان صاحب اور ایک اور شخصیت، ان پہ علیمہ خان صاحبہ نے منع کر دیا. اب جو لاسٹ ملاقات بہن کی کروائی گئی تھی ڈاکٹر عظمیٰ خان صاحبہ کی، اس میں آپ کو پتا اس کے فوراً بعد ایک ٹویٹ آ گئی تھی جس سے معاملہ خراب ہو گیا تھا، اور پھر آپ کو پتا یہ ایک بڑی سخت قسم کی ایک پریس کانفرنس بھی، پریس بریفنگ بھی آئی، ادارے کی طرف سے واضح موقف آیا جس کے اوپر مجھے برا بھلا سارے کہتے رہے. جب میں یہ کہتا تھا تو میں تو خبر کی بنیاد پہ کہتا تھا نا، کیا اس کا اظہار آپ نے نہیں دیکھا؟ وہ نظر آیا نا جی. تو خبر میری تو خبر تھی، تو وہ خبر الحمدللہ درست ثابت ہوئی. تو یہ جو معاملہ تھا اس میں اب اتنے زیادہ ہر کوئی پھونک پھونک کر قدم لیتا ہے کہ جی ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ایک دفعہ پھر وہی کام شروع ہو جائے، وہی بھیڑ چال شروع ہو جائے کہ اچھا جی ملے ہیں، باہر آ کے 4 یوٹیوبرز کو بتایا ہے، 4 جو بگوڑے ملک سے باہر بیٹھے ہیں انہیں بتایا ہے، کوئی بلاگ کر رہا ہے، اتنی سی انفارمیشن کو اتنا بڑا کر کے بتا رہا ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی آڈیو بیانات جاری کر رہا ہے، کوئی ٹویٹس کر رہا ہے. وہ ایک ایلیمنٹ آف مسٹرسٹ ہے یا ڈسٹرسٹ بٹوین دی فیملی، بٹوین دا گورنمنٹ اور بٹوین دا پارٹی، وہ اپنی جگہ ایگزسٹ کرتا ہے. اور یہ بھی کتنا بڑا المیہ ہے کہ پارٹی اور علیمہ خان صاحبہ کے درمیان کنسنسس نہیں ہو پا رہا. تو اس کی آپ وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا جو فیملی ہے یا خود جو وکٹم ہے وہ بھی نہیں چاہتا کہ معاملات آسانی کی طرف جائیں، مشکل سے نجات ملے؟ دیکھیے وکٹم یا چلیں میں اس کیس کے اندر عمران خان صاحب، میں ایک فطری بات بتاتا ہوں آپ کو جو میں محسوس کرتا ہوں. کون نہیں چاہے گا ارشاد عارف صاحب کے حالات ٹھیک ہو؟ کون نہیں چاہے گا؟ چاہے وہ جتنا ہی اصول پسند شخص ہو، وہ چاہے گا کہ حالات ٹھیک ہو. اور عمران خان صاحب کی بھی کوئی جدی پشتی لڑائی تو نہیں ہے نا جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اگر وہ ان کو دوبارہ موقع ملا اقتدار میں آنے کا تو یہی ملک ہوگا، یہی اسٹیبلشمنٹ جس کے ساتھ وہ اقتدار میں واپس آئیں گے، اور اسی کے ساتھ ملک پہ اگر انہوں نے اللہ نے ان کے نصیب میں لکھا ہے تو وہ حکمرانی کریں گے. تو وہ معاملہ نہیں ہے. بیسیکلی جو مجھے لگتا ہے کہ اتنے فاصلہ بن چکا ہے پی ٹی آئی ایز اے جماعت اور عمران خان صاحب ایز سیاسی لیڈر ان میں اور پاکستان کی مقتدرہ کے اندر کہ وہ گیپ برج نہیں ہو پا رہا. کیا یہ اچھا ہوتا کہ 9 مئی والے معاملات کے اوپر کچھ جگہ پر کچھ کنسیڈ کر کے کچھ چیزوں کو مینج کر کے رستہ نکالا جاتا اور آگے بڑھا جاتا. لیکن اگر آج تک آپ 9 مئی کو فالس فلیگ کہیں گے اور وہی بنیادی نقطے وہی رکھیں گے تو پھر تصفیہ تو بھول جائیں نا جی. پھر کہاں سے تصفیہ ہوگا؟ پھر کہاں سے معاملات؟ یعنی مس ٹرسٹ اور ڈیفیسٹ آف ٹرسٹ جو ہے وہ معاملات کو سدھرنے نہیں دے رہا دونوں سائیڈ سے. نہیں دے رہا. اچھا منیب صاحب، کل کرکٹ میچ تو آپ نے دیکھا ہوگا اور اپنی شکست بھی آپ نے دیکھی ہوگی، اور پھر آپ نے سوشل میڈیا بھی دیکھا ہوگا، کمنٹس بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے. اس مرض کی کیا دوا ہے؟ بات یہ نہیں، میں تو ایک عام پاکستانی ہوں. میرا تو سب سے بڑا شکوہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی یہ بھارت پاکستان کا میچ ہوتا ہے وہ ایک سنڈے ہوتا ہے اور اس برے سنڈے کا ہینگ اوور اگلے پورے ہفتے پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، آپ کا پورا ہفتہ ہی برا گزرتا ہے. کل جب وہ ان کا جو کیپٹن ہے وہ پوسٹ میچ کانفرنس کر رہا تھا تو دل کو تو آگ لگ گئی جب اس نے کہا کہ اب کون سی رائیولری ہے، یہ کون سی ٹیم ہے، 13-0 پہ چل رہے ہیں ہم، پچھلے 4 مہینوں میں ہم میرے خیال میں 6 میچ ان سے ہارے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی رائیولری نہیں رہی. تو تکلیف بہت ہوئی، لیکن اب اس تکلیف کے اوپر ہم کیا کریں؟ وہ ایک فیکچوئل بات ہے. ہماری ٹیم میزریبلی فیل کر رہی ہے اور اس کے پیچھے مجھے نہیں پتا کیا مسئلہ ہے جی، کیا ہے. مجھے تو کرکٹ بورڈ کی بھی سمجھ نہیں آتی. میں تو ایک عام پاکستانی ہوں. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہمیں تجربہ گاہ کو بند کرنا چاہیے. اس ملک کو دوبارہ کرکٹ کا ریوائول چاہیے، اور ریوائول چاہیے بہت بڑی سطح کے اوپر کہ آپ کوئی میجر، میں کہتا ہوں جی اگر محسن نقوی صاحب نے کرنی ہے تو پھر کریں سرجری، پوری سرجری کر دیں، نکال دیں یہ جو سو کالڈ سٹارز بنے ہوئے ہیں، فریش بلڈ کو انجیکٹ کریں، منظور نظر جتنے بھی ہیں ان کو فارغ کریں، ان کو بولے بھائی بیک ٹو بیسکس، جائیں ڈومیسٹک کرکٹ کھیلیں، پرفارمنس دیں اور پھر واپس آئیں. ینگ بچوں کو ٹرائی کریں، فریش بلڈ 19 20 21 22 سال کے جن کے اندر ہنگر ہے یا جن کے اندر بھوک ہے پرفارم کرنے کی، تو وہ اگر آئیں. اگر انہیں
دیکھیے انہیں ایشان کشن مل سکتا ہے انڈیا کو، اور وہ بیئرلی اس نے مینج کیا ہے ٹو دیئر نیشنل کرکٹ ٹیم، انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم. اور آپ امیجن کریں کہ کل پوری ٹیم نے 175 بنائے جس میں 70 اس کے رنز تھے، اور وہ کتنا پنچ ہٹر ہے. ہمارے پاس ایسا کوئی پنچ ہٹر نہیں ہے. تو مجھے تو تکلیف ہوتی ہے بس بحیثیت پاکستانی کے کیوں نہیں ہے. نہیں انہوں نے تو دیکھے نا محسن نقوی صاحب نے سرجری کی، کپتان بدل دیے، کھلاڑی 2-3 سینئر کھلاڑی بٹھا دیے باہر. اس کے باوجود بھی حالت یہ ہے کہ جس سے امید ہوتی ہے وہی فلاپ ہو جاتا ہے. بات یہ ہے شاہد عارف صاحب کہ مجھے نا کرکٹ کا بحیثیت اتنا ہی بس مجھے ہوتا ہے کہ جتنا میں بحیثیت ایک پاکستانی دیکھ رہا ہوں، مجھے بس یہ تکلیف ہے کہ میری ٹیم ہار رہی ہے، اور میری ٹیم ایک دفعہ نہیں پے در پے ہار رہی ہے. صحیح. اور ہم ورلڈ کپ ہار جائیں ہمیں کوئی غم نہیں، ہم بھارت سے جو ہمارا میچ ہوتا ہے وہ جیت جائیں، ہمارے لیے وہی ورلڈ کپ. ہمارا ورلڈ کپ اگر ہمارا ورلڈ کپ وہی ہوتا ہے. اگر ہم ادھر سے اب میں کہتا ہوں ہم یہ ورلڈ کپ جیت بھی جائیں، جو انڈیا سے آپ ہارے ہیں، یا اگر اور کوئی میچ آتا ہے اللہ کرے اس میں ہم جیتیں، لیکن اگر آپ 2 میچ ہار کے جو آپ کے پول کے ہیں اور آپ ورلڈ کپ جیت بھی جاتے ہیں تو تکلیف آپ کو رہتی ہے کہ جو آپ کا آرچ رائیول ہے وہ آپ کو چت کر رہا ہے اور آپ اس سے کچھ نہیں کر پا رہے. تو مجھے تو تکلیف ہے بحیثیت پاکستان. صحیح، درست بات. بہت شکریہ منیف آپ کے وقت کا. شاہد صاحب، طارق رحمان بطور وزیر اعظم بنگلہ دیش اب حلف اٹھائیں گے. 17 سال کی جلا وطنی کے بعد نوجوان جن کے سر یہ ساری ٹرانزیشن کا صحرا جاتا ہے وہ حسینہ واجد کو بھیجتے ہیں، اس کے بعد ایک عبوری حکومت بنتی ہے، اور پھر اس کے بعد اب یہ الیکشنز ہو جاتے ہیں. پارلیمان میں یا سیاست میں یا پولیٹیکل لائم لائٹ میں ارشاد صاحب پھر وہی روایتی جماعتیں آ گئیں، BNP آ گئی، جماعت اسلامی آ گئی. نوجوانوں کی پذیرائی اس طرح کیوں نہ ہو سکتی؟ میں نے اس دن کیا کہا تھا جب یہ الیکشن کے ابھی نتائج نہیں آئے تھے، میں نے یہ کہا تھا کہ وہاں اس بات کو آپ نظر انداز نہ کریں کہ تمام فیصلے صرف عوام کے ہاتھوں میں نہیں دیے جائیں گے یا دیے گئے ہوں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ عوامی لیگ الیکشن لڑ رہی ہے، نہیں لڑ رہی، لیکن بھارت کا اثر رسوخ جو ہے وہ ختم نہیں ہوا بیوروکریسی میں اور باقی جگہوں پہ. اور وہاں عوامی لیگ نے جو عام عوامی لیگر تھا، میری اطلاعات یہی ہیں کہ انہوں نے کھل کر ایک ایسی جماعت کو ووٹ دیا ہے جو اس کی تو مخالف ہے، لیکن اس طرح سے وہ ایک لحاظ سے سیکولر اور لبرل نقطہ نظر کی حامل ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ لڑنا، اس کی حکومت کا مقابلہ کرنا آسان ہے ہمارے لیے بنسبت کہ اگر وہ نوجوان آ جاتے وہ قابل قبول وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کے بھی نہیں ہوں گے، اور اس سسٹم کو تو بالکل نہیں جی جس سے تبدیلی لا رہے ہیں. جی بالکل ٹھیک. ارشاد صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے.